अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। दिसंबर की 10 तारीख को अमरीकी सेनेटर्स का एक 4 रुकनी वफ़द पाकिस्तान के 18 घंटे के मुख्तसर दौरे पर आया। इस वफ़द का ताल्लुक अमरीका की आर्म सर्विसेज और इंटेलिजेंस की सेनेट कमेटी से था और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और फौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलकर वापस रवाना हुए। इनकी मुलाकात से मुतालिक जो वज़ीर आज़म हाउस से एलामिया जारी हो, इसमें पाकिस्तान अमरीकी बाहमी ताल्लुकात जिसमें इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, सिफारती, दहशतगर्दी और खित्ते के हालात, ख़ास तौर पर अगर हम कश्मीर और अफ़गानिस्तान पर बातचीत करें, उस हवाले से बातचीत हुई। और वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से बाहमी ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ और ज़्यादा पुरअतमाद बनाने की अहमियत पर जोर दिया। और इस हवाले से आर्मी चीफ के बारे में ISPR के एलामिये में इस बात का भी जिक्र था कि फ़ौजी सरबराह ने अमरीकी सेनेटर्स को बताया कि पाकिस्तान तमाम इलाकाई ताकतों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाह है। और दोनों एलामियों से तो ये बात ज़ाहिर होती है कि पाकिस्तान ने अमरीकी सेनेटर्स को उनके खित्ते में अहमियत और खित्ते के किरदार के हवाले से एक तरीके कार से तसल्ली भी दी है। और पाकिस्तान अमरीका की अहमियत को एक मस्बत अंसर का समझता है, ना इसके खिलाफ है और ना ही वो अमरीका के साथ किसी भी किस्म की कशीदगी का ख्वाह है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें OIC के 17वें वज़राए ख़ारजा के ख़ुसूसी इजलास के हवाले से, तो उस हवाले से भी आपको बताएं कि OIC का 17वां जो वज़राए ख़ारजा का ख़ुसूसी इजलास है, ये इजलास हुआ। पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी की 19 दिसंबर को। और इस इजलास में अफ़गानिस्तान में जारी इंसानी बहरान और अनकरीब खुदा नखास्ता कहत की सूरत हाल जैसे मामलात भी ज़ेर बहस है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख अफ़गान आखिरी दर्जे के फाकों से दो चार हो सकते हैं। 2 तिहाइयों पर मुहित जंग के दौरान अफगानिस्तान अमरीका और दीगर ममालिक से इमदाद पर इन्हसार करने लगा था, जिसका सिलसिला तालिबान के काबुल में 15 अगस्त की फतह के बाद से मुनक़ता हो गया था। और अफगानिस्तान के 9 अरब बिलियन डॉलर्स के लगभग असासे जो है वो मुंजमद भी हुए। और अफगानिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी को इस मौसम में खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। इस सर्द मौसम में जो उनको बुनियादी सहूलियात हैं उनकी भी किल्लत का सामना है। अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन फ़ंड ARDF की जानिब से फराहम किया जाने वाला फ़ंड इस नाजुक वक्त पर अफगानिस्तान के आवाम की इंसानी इमदाद की मदद में जो है फराहम किया जाएगा। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर हम बात करेंगे और इन्हीं मौज़ूआत का अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, अपने पैनल का तारुफ आपसे करवाते चलो, जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। और इसके साथ साथ दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का आगाज़ आपसे किया जाता है। अमरीकी सेनेटर्स के हालिया दौरे के दौरान जो पाकिस्तान ने अमरीका को बावर करवाया कि हम अमरीका के साथ कशीदगी के ख्वाह नहीं, खित्ते में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा जाए, कि अमरीका पाकिस्तान के खित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से काविशों को तस्लीम करेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात ये कि अमेरिका, मेरा ख्याल है कि एक चूँकि वो हार चुका है साइकिल अफगानिस्तान में और इस खित्ते में, अभी वो दूसरे साइकिल के बारे में उन्होंने अभी फैसला किया नहीं है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि उन्होंने वापस इधर ज़रूर आना है। साफ ज़ाहिर है कि वो अभी बेस बदल कर आएंगे, वो फौजी अड्डे नहीं मांगेंगे, वो फौजी इस तरीके से नहीं आएंगे। अब वो यहाँ पर पॉलिटिकल और इकनॉमिक इन्फ्लुएंस चाहते हैं और उसके लिए भी उनको बेस की ज़रूरत है, और उसके लिए भी सबसे मौजू मुल्क पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल ये जो भी आना जाना आपको नज़र आ रहा है, ये उसी मामले की कड़ियाँ हैं। और आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा कि वो पाकिस्तान का स्टांस तो क्लियर है कि हम तो अफगानिस्तान की जो भी तामीर नौ करने में इंटरेस्टेड है, हम उसका साथ देंगे, वहाँ पर जितनी इन्वेस्टमेंट है उसमें उसका साथ देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम विन विन सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी ये महसूस किया है कि इस इलाके को चीन और रूस के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं चीन के साथ ताल्लुकात के मतलब और CPEC की जो प्रोग्रेस है उसके मतलब, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर ही हमने सारे काम करने हैं। अगर ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अमेरिका की भी कुछ डिमांड होगी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिन जो हैं वो इस तरीके से मामला तय होंगे कि हमारा CPEC भी चलेगा, हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात जो है उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका यहाँ पर कोई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेस बनाने में शायद कामयाब हो जाए। जैसा अमरीकी सेनेटर्स के सिपह सलार के साथ जो मुलाकात हुई उसमें भी पाकिस्तान इलाकी ताकतों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। क्या अमरीका वाकई खित्ते के मसाइल के हल के लिए संजीदा है? क्या चीन से पाकिस्तान की कुर्बत के बायस अमरीका को कोई तशवीश है?
دیکھیں جی، وہ خطے کے حل سے امریکہ کا کوئی شرف نہیں ہے، کوئی ان کو شوق نہیں ہے. وہ ان کو اپنے انٹرسٹ سے غرض ہے، اور انٹرسٹ ان کے جو ہے وہ میں آپ کو گن دیتا ہوں. نمبر 1 کہ یہاں پر جو چین کا اثر رسوخ ہے سیاسی اور معاشی، اس کو سلو کیا جائے، اس کو روکا جائے، کم از کم کوشش کی جائے. روس کی جو گرم پانیوں میں پہنچنے کی کاوش ہے اس کو روکا جائے تاکہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور نہ بنے. افغانستان میں جو نیا رجیم ہے اس کا وہ کولیپس چاہتے ہیں، لیکن اگر کولیپس نہ ہو تو اس کو وہ لگاتار مشکل میں رکھنا چاہیں گے. اور پاکستان کا سی پیک بھی ابھی تک انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے کو کاٹتی ہیں، اس کو کراس کرتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو بات چیت ابھی آئندہ دنوں میں ہوگی، اس کا تعلق سیکورٹی سے بھی ہے، اس کا تعلق اسٹریٹجی سے بھی ہے، اس کا تعلق معاشی معاملات سے بھی ہے، سیاسی معاملات سے بھی ہے. تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ ہے معاملہ، اور دیکھیں کہ ہماری لیڈرشپ اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے جنرل صاحب کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنی حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی، لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کے ٹرائیکے کے حوالے سے، پاکستان کے ممالک کے ساتھ اپنا ٹرائیکا مل کر بنا سکتا ہے؟ امریکہ جیسے سپر پاور جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی اپنے سپر ڈیسیجنز بھی لیتی رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کون سا ٹرائیکا ہوگا جس کو ساتھ مل کر پاکستان کو اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط کر کے سامنے چل سکے گا اور فیصلے رکھ سکے گا؟ جی دیکھیں، یہ اسی جو میں کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہے. اگر ٹرائیکا کا آپ کا یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے امریکہ، پاکستان اور چائنا، تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر بیسٹ یہ ہے کہ آپ بیلنس رکھنے کی کوشش کریں. لیکن اگر بیلنس رکھنا ناممکن ہوا یا مشکل ہوا کسی ایک کے ضد کی وجہ سے، تو پھر بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. امریکہ نے ہمارے ساتھ کوئی بھلے مانسی نہیں کی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس نے ہمیں باندھا بھی ہوا ہے ایف اے ٹی ایف کے تھرو اور آئی ایم ایف کے تھرو. تو ہم کیسے یہ جو ان شکل سے نکلیں گے، کیسے جان چھڑائیں گے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں چین سے ہمیں تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، سی پیک پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، افغانستان میں امن پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور کشمیر پہ ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار ہو سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ شاید ہمیں ایسا ہم کو خیر بات کرنا پڑے گا. جنرل صاحب، OIC کے 17ویں وزرائے خارجہ کے اجلاس کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں. میزبانی اس اجلاس کے حوالے سے پاکستان کی ذمہ ہوئی، اور افغانستان میں جاری انسانی بحران، خطے میں قحط کی صورتحال سمیت اہم معاملات بھی زیر بحث لائے گئے. یہ اجلاس آپ کیا سمجھتی ہیں افغان بحران کے لیے کس حد تک معاون ثابت ہوگا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے اور ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک بڑا قریبی کردار ادا کر رہا ہے، اس لحاظ سے کہ ایک طرف تو دنیا کو باور کروا رہا ہے بار بار کہ افغانستان کو الگ تھلگ نہ کیا جائے، اس کے بہت نتائج جو ہے اچھے نہیں ہوں گے. اور دوسرا افغان بھائیوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کوشش کر کے تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں ایسی چیزوں کو جو ممکن ہے، جو ڈیمانڈ ہے دنیا کی. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کچھ دنیا کی ڈیمانڈیں جائز ہیں، ناجائز ہیں، لیکن بہرحال یہ دونوں طرف کو دیکھنا ہے. جو ممالک کو امریکہ کے زیر اثر ہیں وہ تو زبانی جمع خرچ کریں گے اور کوئی ایسی بڑی امداد کا اعلان نہیں کر پائیں گے افغانستان کے لیے. اور لیکن اس میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو امریکن انفلوئنس میں بہت زیادہ نہیں ہے اور افغان بھائیوں کے ساتھ ایک ہمدردی رکھتے ہیں، وہ اعلان بھی کریں گے مدد کا، اور وہ مدد فراہم بھی کریں گے. تو یہ ایک لحاظ سے بہت بڑا ریلیف لے کر آئے گی انشاءاللہ افغانستان کے لیے، ہمارے افغان بہن بھائیوں کے لیے بھی. موجودہ صورتحال میں جو صورت سامنے پیش کی جا رہی ہے، پاکستان نے بتایا بھی افغانستان کے 9 ارب بلین ڈالرز کے لگ بھگ حساب سے منجمد ہے. جنرل صاحب، ایسے میں جب انسانی بحران خوفناک شکل اختیار کر سکتا ہے، اساسوں پر سے پابندی کا خاتمہ کس حد تک ناگزیر ہے؟ کہ امریکہ سمیت مغربی اور مشرقی ممالک افغان بحران کے خاتمے کی سنجیدہ کوششیں کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں امدادی سرگرمیاں شروع ہو سکیں گی؟ جی دیکھیے، جو تو امریکہ اور اس کے حلیف ہیں، میں نے بتایا کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ موجودہ انٹرم سیٹ اپ ہے افغانستان میں، یہ کولیپس ہو، اور یہ سیاسی طور پہ کامیاب نہ ہو، یہ معاشی طور پہ کولیپس ہو، یہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ کولیپس ہو. اور اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب یہاں سے افغان کو نکالا جا رہا تھا کابل سے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی خود اپنے فوجیوں کو نکالنے میں اتنے
کین نہیں تھے جتنا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد جتنے ان کے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ہنر ہے، جن کے پاس کوئی نو ہاؤ ہے، جو ان کے کلیدی عہدوں پر قائم رہے، ان کو نکالیں کسی طریقے سے، اور یہ انہوں نے کیا. اور یہاں پر ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ کے افغانستان کو یہاں پر گورننس کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اکانومی کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ویسے ہی یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں کہ وہاں پر بھوک و افلاس ہونے والا ہے اور وہاں یہ مسئلے پیدا ہونے والے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے تمام بینکنگ چینل روکے ہوئے ہیں، اسی کے 9 ارب ڈالر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر ہم امریکہ اور ان کے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ چاہیں گے اس وقت افغانستان سانس لینا شروع کرے گا، تو میرا خیال یہ ہماری غلطی ہے. ایک تو افغانستان کو سانس لینے کے لیے اور آپشنز بھی ہیں، اور باقی ملکوں کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ امریکہ کی طرف دیکھتے رہیں، جو کچھ اپنے طرف سے بن پڑتا ہے کریں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب تک پاکستان میں قحط نہیں پڑتا ہمارے افغان بہن بھائی کبھی بھوکے نہیں مریں گے. صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کی نصف سے زائد آبادی کو موسم سرما میں خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہو سکتا ہے. عالمی بینک بھی فنڈ کی فراہمی کا عندیہ دے رہا ہے. افغانستان میں قحط کے اثرات پاکستان سمیت پڑوسی ممالک پر بھی پڑیں گے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان اپنی حکمت عملی آلریڈی قائم کر چکا ہے، وہ جاری ہے. پاکستان میں بہت ساری جو پاکستانی این جی اوز ہیں وہ وہاں پر خوراک پہنچا رہے ہیں، وہاں پر سردیوں کے لیے رضائیاں گدے وغیرہ پہنچا رہے ہیں. ہمیں اس چیز کا علم ہے، اور شاید پڑوسی ممالک سے بھی ایسا ہو رہا ہو. تو ویسٹ جو ہے نا ایگزیجریٹ کر رہا ہے، ایک طرف ایگزیجریٹ کر رہا ہے یہ بات کہ وہاں پر بہت بڑی قیامت آنے والی ہے، دوسری طرف سانپ کی طرح انہی کے پیسوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو آپ ان کی اسٹریٹجی سمجھنے کی کوشش کریں. وہ ذہنی طور پہ افغانوں کو اور اس خطے کے لوگوں کو ہرانا چاہ رہے ہیں. لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جنرل صاحب کہ اقوام متحدہ بھی متعدد بار خبردار کر چکی ہے کہ افغانستان بدترین انسانی بحران کے دہانے پر ہے. 2 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں اس بحران کی زد میں ہیں. ترک وطن یا فاقہ کشی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور ہوں گے. ایسے میں پاکستان پر دباؤ بڑھے گا، آبویسلی بڑھے گا. تو کیا ہماری معاشی صورتحال برادر ملک کو سہارا دینے کی کیپیسٹی میں ہے، یا خدا نخواستہ ہم بھی بحران کی زد میں آ سکتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے اللہ کرے گا ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ہمیشہ سے جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جیسے بھی رہے ہوں، ان کی جو اس قسم کی تجارت ہے جس کو آپ انفارمل تجارت کہیں، وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے. خوراک کے سلسلے میں، دوائیوں کے سلسلے میں، ان کے بچے یہاں پڑھنے آتے رہتے ہیں، یہاں پر آ کے ہسپتالوں میں علاج کرواتے رہتے ہیں. تو وہ ایسے ہی رہے گا، کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑنے کا. اور اقوام متحدہ کی تو کیا بات کریں، جو یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جو افغانوں کے پیسے ہیں وہ چھڑوا لے امریکہ سے، یا کم از کم بینکنگ چینل کھلوا لے، جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. تو یہ سارا جو کیا دھرا ہے وہ امریکہ اور اس کے حلیفوں کا ہے. میں آپ کو ایک بات جملہ اور کہہ دوں کہ امریکہ پہلے یہاں سے ایک کائنیٹک جنگ ہار کر گیا ہے، فزیکل جنگ ہار کر گیا ہے، ابھی وہ ایک مورل اور اخلاقی جنگ بھی ہارنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ جنرل ٹائن نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور معاملات جو ہیں وہ بین الاقوامی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو امریکی سینیٹرز کا جو حالیہ دورہ ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان تمام تر معاملات پر بات کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم عبداللہ گل صاحب سے بات کریں گے، اور عبداللہ گل صاحب سے موجودہ صورتحال جانیں گے. دفاعی تجزیہ کار ہیں اور ان سے تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، ان سے بات کریں گے اس تمام تر صورتحال کے. عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. ہم بات کر رہے ہیں امریکی سینیٹر کے حالیہ دورہ پاکستان کے حوالے سے، اور بہت بار امریکہ کی پالیسی آپ کے سامنے رہی ہے، بہت سے پروپیگنڈا بھی آپ کے ساتھ ہوتے رہے. امریکہ کو باور تو کروایا گیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے خواہاں نہیں ہیں، لیکن خطے میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا جائے. کہ امریکہ پاکستان کے خطے میں استحکام کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کاوشوں کو تسلیم کرے گا؟ دیکھیے، جہاں تک امریکی سینیٹرز کا دورہ ہے، یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب او آئی سی کا ایک غیر معمولی اجلاس جو تھا وہ پاکستان میں ہونے کو تھا. اور اس سے پہلے یہ 4 اہم سینیٹر صرف نہیں ہیں بلکہ یہ اہم عہدیداران بھی ہیں، اور ان کی بڑی ایک جس کو کہتے ہیں سے ہے امریکہ کے اندر، تو یہ وہاں سے خاص طور پہ بھیجے گئے ہیں.
اور یہ سن گن لینے کے لیے آئے تھے، یہاں کے حالات کو دیکھنے آئے تھے، پاکستان کا موڈ دیکھنے آئے تھے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا موڈ، پاکستان کی حکومت کا موڈ، کہ کیا پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومت امریکہ کے حوالے سے کوئی آپس میں ان پہ ہم آہنگی ہے خیالات کی، یا اس کے اندر کوئی جھول ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کا یہ سب سے بڑا مقصد یہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہزیمت آمیز شکست کے بعد امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اب افغانستان کو وہ عسکری طور پر تو فتح نہیں کر سکتا، اور نہ اپنے جارحانہ عزائم جو ہیں وہ ان پہ مسلط کر سکتا ہے، لیکن اب اس خطے کو وہ چین اور پاکستان اور ایران اور اسی طریقے سے روس کے لیے کھلا نہیں چھوڑ سکتا کسی صورت۔ یہ کسی بھی سپر پاور کی پالیسی جو ہے یہ اس کے مطابقت میں نہیں ہوتی، اس لیے دنیا کے جو وسائل ہیں، جو ذخائر ہیں، معدنی ذخائر ہیں، وہ وسطی ایشیا کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بہت کثیر تعداد میں۔ ظاہر ہے دنیا کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وسائل جو ہیں وہ ان کی انڈسٹری تک پہنچے۔ مغرب کی کوشش یہ ہے کہ ان تک پہنچے، اور چین کی کوشش ہے کہ وہ ان تک پہنچے۔ اس لیے امریکن سینیٹرز جو ہیں وہ پاکستان کو یہ میرے خیال ہے کہ بتانے بھی آئے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مفاقت سے امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر دوبارہ ایک فرینڈلی انداز کے اندر رسائی اختیار کرے۔ اور جب فرینڈلی انداز کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں کسی نہ کسی کوئی ارینجمنٹ وہ اپنی بنا سکے، جہاں وہ چاہے انسانی حقوق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ افغانستان میں انسانیت جو تکلیف میں ہے اس کو ریلیف دینے کے حوالے میں ہو، تو یہ اب امریکہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ اس کو ایک کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی اس کی صورتحال ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنے جو ناک ہے وہ بھی نیچے نہیں کرنا چاہتا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاکستان کا سہارا لے کے وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں کوئی کردار بنے، تاکہ وہ وہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں وہ بیٹھا رہے، اور تاکہ چین کا جو ایک وہاں آگے ایک کردار نظر آ رہا ہے، بڑھتا ہوا کردار، اور چین کی منڈیوں کو وہ وسطی ایشیا کی تجارت جو ہے نصیب ہونے لگی ہے اور پاکستان کو نصیب ہونے لگی ہے، اس میں امریکہ اپنا حصہ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے امریکہ کے یہاں آنے کی جو سینیٹر تھی۔ عبداللہ گل صاحب، ہمیشہ سے امریکہ کا جو رول ہے وہ دوہری پالیسی پر گامزن رہا ہے۔ امریکہ اپنی ایک پالیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن امریکی سینیٹرز کے سپہ سالار کے ساتھ ملاقات میں پاکستان علاقائی طاقتوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ واقعی خطے کے مسائل کے لیے سنجیدہ ہے، یا پس پردہ اور محرکات ہے جس میں کہا جا سکتا ہے کہ چین سے پاکستان کی قربت جو ہے وہ امریکہ کے لیے باعث تشویش بنی ہوئی ہے؟ جی بالکل، یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ امریکہ تو ہمیشہ دوستوں کو ہی مارتا آیا ہے، یہ اس کی تاریخ ہے۔ وہ سپہ سالار سے جو ملے ہیں، اور خاص طور پہ کوئی طویل نشست ہوئی ہے، اس سے پہلے امریکن جو ناظم امور ہیں ان کی سپہ سالار سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے اینگلا کی ملاقات ہوئی جو ناظم الامور تھی پاکستان میں۔ تو یہ تمام جو ہے یہ ایک سیریز آف ملاقات جو ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ کسی صورت بھی پاکستان کو کوئی تعاون دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی تشویش ہے کہ ایک نیوکلیئر پاکستان، اگر آپ خطے کی حالات کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس ٹائم پہ روس جو ہے وہ چین کے خلاف ہے، جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کوئی امریکہ کے ساتھ بہت اچھے مراسم نہیں ہیں، اور پاکستان بھی جو ہے جس کے اوپر ہمیشہ سے وہ ریلائی کرتے آئے، پاکستان بھی ان کے سے دوری اختیار کرتا چلا جا چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی ان امریکہ کے خلاف ایک نفرت پائی جاتی ہے۔ تو یہ تمام، اور چین ظاہر ہے، چین کا تو تعلق کسی کو پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون نہیں جانتا کہ امریکہ اور چین کے کیا تعلقات ہیں۔ تو یہ پورا خطہ جس کے اندر 3 نیوکلیئر پاورز اگر امریکہ کے خلاف ہو جائیں تو یقیناً امریکہ کی جو ساری فورن پالیسی ہے اس کا درد ہو جائے گا۔
اس لیے وہ پاکستان کو آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کو ایک صرف وینٹیلیٹر پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کو لالی پاپ دکھاتے ہیں لیکن اس کو دیتے نہیں ہیں۔ پاکستان کے پاس کوئی واضح امداد نہیں آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے سپاسالار نے اور ہماری حکومت نے اس بار امریکہ کو یہ بتایا ہے کہ جی ہمیں اب آپ کے ساتھ میننگ فل ڈائلاگ چاہیے ہے۔ میننگ فل ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب آپ سے کچھ چاہیے، یعنی کہ اب ہم خالی باتوں کے اوپر جو ہے وہ آپ سے معاملات نہیں آگے بڑھا سکتے، بلکہ آپ کو ہمیں واضح کچھ نہ کچھ آپ کو ہمیں فائنینشیل ہیلپ دینی پڑے گی، ہمیں کچھ آپ کی طرف سے کچھ دور ہو۔ اب ہم آپ سے کچھ مزید مطالبات کرتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتایا اس میں بہت اہم کردار ہے، کیونکہ افغانستان کی جتنی پالیسی ہے وہ ہمارے افواج کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے افغانستان کے حوالے سے سپاسالار کو آپ بائی پاس کر کے کوئی ایک علیحدہ جو ہے وہ سلسلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ امریکہ صرف اور صرف ہمارا موڈ دیکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان میں میرے خیال میں سپاسالار نے ان کو واضح کر دیا کہ جناب ابھی آپ کو ہمارے لیے کچھ مثبت کردار ادا کرنا پڑے گا، وہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہوگا، وہ ہمارے FATF کے حوالے سے بھی ہوگا، وہ پاکستان کو ایک کوئی موسٹ فیوریٹ نیشن جیسا اسٹیٹس دینے کے حوالے سے بھی ہوگا، اور پاکستان کے اوپر جو غیر معمولی دباؤ قائم کیا گیا ہے مختلف انداز میں، اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ عبداللہ گل صاحب، OIC کے 17ویں وزرائے خارجہ اجلاس کی بھی بات کر لیتے ہیں، جس کی میزبانی پاکستان نے کی ہے، اور افغانستان میں انسانی بحران، خطے میں قحط کی صورتحال سمیت اہم معاملات بھی اس میں زیر بحث لائے گئے۔ یہ اجلاس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں افغانستان کی صورتحال کو لے کر، وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے حوالے سے، دنیا کو باور کروانے کے حوالے سے کس حد تک معاون ثابت ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہو سکیں گی؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کہ افغانستان کی صورتحال کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس جو ہے یہ اس میں کہیں نہ کہیں امریکہ کی خواہش ضرور موجود ہے کہ یہ اجلاس ہو، ورنہ آپ کو معلوم ہے 41 سال کے بعد پاکستان کے اندر یہ اجلاس منعقد ہونا ایک شارٹ پیریڈ کے اندر، یہ ایک خود اچنبے کی بات ہے۔ یہ حکومت کے لیے یقیناً ایک، اور پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے کہ یہ ایک اہم اجلاس پاکستان کی سرزمین پر ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر غیر ملکی نمائندے جو ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اٹلی بھی شامل ہے، اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آشیرواد موجود ہے۔ اب وہ آشیرواد کیوں ہے اس کا میں آپ کو شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا کوئی کردار چاہتا ہے افغانستان میں، لیکن وہ سامنے آنا بھی نہیں چاہتا، بلکہ وہ OIC کے ذریعے امریکہ کے اوپر کوئی دباؤ ڈلوانا چاہتا ہے جان بوجھ کے، کہ وہ ان کے اوپر تھوڑا دباؤ آئے، امریکہ کو کہا جائے، اور پھر امریکہ جو ہے، آپ نے خود نوٹ نہیں کیا کہ ابھی اجلاس شروع نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے تقریباً 37 سینیٹر جو تھے انہوں نے جو بائیڈن صاحب کو خط لکھ دیا، اور اس کے اندر افغانستان کے حوالے سے ریلیف دینے کی بات آئی۔ یہ امریکہ کا طریقہ ہوتا ہے، سپر پاور کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے وہ مشکلات سے نکالتے ہیں، اور پھر اس کو نام دے دیتے ہیں کہ جی یہ تو بیرونی ممالک کا دباؤ تھا، انسانی حقوق جو ہے وہ وہاں سلب ہو رہے تھے، اور اسی طریقے سے مشکلات کا شکار ہے انسانیت۔ اب انہوں نے شروع میں جذبات میں آ کے معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے شروع میں جذبات میں آ کے جو ہے وہ آپ کو 9.5 بلین ڈالر جو تھا وہ تو افغانستان کا فریز کر دیا، حالانکہ یہ ان کا رائٹ بنتا نہیں تھا۔ یہ جو ہے یہ کوئی طالبان کی حکومت کا پیسہ نہیں ہے، یہ کوئی ماضی کی حکومتوں کا پیسہ نہیں ہے، یہ افغان قوم کی امانت ہے۔ آپ افغان قوم کی امانت کیسے جو ہے ان سے سلب کر سکتے ہیں؟ اس لیے اب وہ کبھی یونائٹڈ نیشن کا سہارا لے گا امریکہ، کبھی وہ پاکستان کا سہارا لے گا، کبھی وہ OIC کا سہارا لے گا، اور کہے گا دنیا میں کہ جی فلانے نے کہا تھا، اس لیے ہم تو اب جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ
ان کو اجازت دے رہے ہیں، ان کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ نرم کی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہاں ایک اور المیہ بھی جنم لے سکتا ہے، اور وہ ہے داعش اور خراسان گروپ کا ابھرنا، جو دن بدن طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ حکومت کے پاس سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، تنخواہوں کے پیسے موجود نہیں ہیں، تو اس وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ وہاں پنپ جائیں گی خدا نخواستہ۔ تو ایسی صورتحال میں خطے کے تمام ممالک جو ہیں وہ خطرے کی گھنٹی ان کے لیے بج رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ یہ چاہیں گے کہ جلد سے جلد افغانستان کے جو فریز ہوئے جو پیسے ہیں وہ ان کو واپس لیے جائیں، اور ان کو مناسب زندگی سے پلایا جائے، ان کے اوپر غیر ضروری جو پابندیاں عائد ہیں وہ ختم کی جائیں، کیونکہ امریکہ گراؤنڈ کے اوپر جنگ ہارا ہے، میدان جنگ میں شکست ہوئی ہے۔ اب اس کے پاس جو FATF یا دیگر کے طریقوں سے یا ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے جو وہ ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا رہا ہے، یہ ناجائز ہے میرے خیال میں۔ 40 سال ایک ملک جس نے بہت قربانیاں جانی اور مالی دے دی ہیں، اب ان کے اوپر مزید جو ہے وہ دباؤ نہیں لانا چاہیے، اور یہی میرے خیال میں OIC کے جو اجلاس ہے اس کے اندر یہ ڈسکس ہوگا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈسکس ہوا بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد افغانستان کے حوالے سے کچھ خوش آئند باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ جاننا یہ چاہیں گے کہ افغانستان کے جو 9 ارب بلین ڈالرز کے لگ بھگ اثاثے منجمد ہے، ایسے میں جب انسانی بحران جو ہے وہ خوفناک شکل اختیار کر جائے، اثاثوں پر سے پابندی کا خاتمہ کس حد تک ناگزیر ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خاتمہ ممکن ہو پائے گا؟ کیا امریکہ سمیت مغربی اور مشرقی ممالک افغان بحران کے خاتمے میں کوئی سنجیدہ کوششیں کر سکیں گے، یا کہ ڈپلومیٹیکلی ان کی کوئی پالیسی سامنے آئے گی؟ امدادی سرگرمیاں شروع ہونے کے چانسز کس حد تک آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، سوال یہاں یہ پیدا نہیں ہوتا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی جھوٹی انا اور اپنی ٹوٹی ہوئی ناک کو جو ہے وہ اونچا رکھنا چاہتا ہے، اور جب اس کو یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ ناک اب جو ہے اس کو نیچے کرنی پڑے گی، تو پھر یہ تمام معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے یمن کے اندر ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے، اور انسانی بحران پیدا ہو گیا، اور یونائٹڈ نیشن میں اس کو سب سے انسانوں کے لیے مشکل ترین جگہ قرار دیا جا چکا ہے۔ اب یہ 9.5 بلین ڈالر جو ہیں ان کے 9.5 بلین ڈالر یہ جو ہے یہ امریکہ کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ نہ اس کا قانونی اختیار ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ جو ہے کوئی بنیادی ہے، یہ بس ہٹ دھرمی کی ایک پالیسی ہے جس کو وہ مستقل اب ہار تو گئے ہیں، لیکن اب وہ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے سے ان کے اوپر پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال ہے کہ خطے کے ممالک جو ہیں ان کو چین اور روس کی سپورٹ حاصل ہے اس معاملے پہ، اور کیونکہ یہ دونوں ویٹو پاورز ہیں اس لیے یونائٹڈ نیشن کے اندر ان کی ایک بہت اہم اہمیت کے حامل ہے، اس لیے یہ زیادہ دیر اس کو طول نہیں دے سکے گا امریکہ۔ اور امریکہ کیونکہ یہ چاہتا ہے کیونکہ اگر اس نے یہ جگہ دے دی تو اس میں چین اور روس اور پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ بڑھا لیں گے، اور امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے اس پورے ریجن سے جو ہے وہ کک آؤٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے امریکہ جو ہے بہت جلد کوشش کرے گا کہ وہ اس انسانی بحران کو جو ہے وہ ختم کرے۔ لاسی عبداللہ گل صاحب، اقوام متحدہ بھی متعدد بار خبردار کر چکی ہے افغانستان بدترین انسانی بحران کے دہانے پر ہے، 2 کروڑ سے زائد افراد اس بحران کی زد میں ہیں۔ افغانستان میں قحط کے اثرات پاکستان سمیت پڑوسی ممالک پر بھی پڑیں گے، اور کیا اس حوالے سے پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور کیا پاکستان پر اگر دباؤ بڑھے گا تو ہماری معاشی صورتحال برادر ملک کو سہارا دے سکے گی، یا خدا نخواستہ ہم بھی اس بحران کی زد میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ پاکستان کی حکمت عملی یہی ہے نا کہ پاکستان کو یہ نظر آ رہا تھا، اسی وجہ سے یہ اجلاس پاکستان میں طلب ہوا، اور یہ اس اجلاس کے اندر یہ بھی اہمیت ہے کہ یہ عرب دنیا میں نہیں طلب ہوا بلکہ پاکستان کی سرزمین سے جہاں خطے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے کوئی اجلاس ہوا، لیکن کیا کشمیر کے حوالے سے کوئی اجلاس ہے بات ہوئی، یا کوئی کشمیر کے حوالے سے ماضی میں کوئی ایسے کوئی رابطہ ہوا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اجلاس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ سمجھی حاصل ہے، اور اس اجلاس کو جو ہے وہ کامیاب بنانے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ
یورپی اور پاکستان کے اندر اگر معاشی بحران جو ہے وہ جنم لے گا اور افغانستان کی جو معیشت کے اثرات اور بھوک اور افلاس کے اثرات اور صحت اور تعلیم کے اثرات جب پاکستان کی سرزمین پہ پڑیں گے، کیونکہ اس سے پہلے تقریباً 40 لاکھ مہاجرین پاکستان کے اندر ایک وقت میں موجود تھے اور آج بھی ان کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زبوں خالی کا شکار ہے۔ ایسے وقت کے اندر اگر پاکستان کی مدد نہ کی گئی اور جس طرح سے امریکی سینیٹرز آئے، اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کو آپ صرف زبانی کلامی جو ہے مغرب واہ واہ کر دیتا ہے افغانستان کے کردار کے حوالے سے، لیکن جب معاملات آتے ہیں پاکستان کی امداد یا پاکستان کے حوالے سے کوئی مقصد کردار کے، اس کے اوپر مغرب بالکل اس کو صاف سمجھ جاتا ہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نقصانات کا ازالہ بھی کیا جائے، کیونکہ پاکستان کو اس دہشت گردی کی نام نہاد امریکی جنگ کے اندر $150 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا، 80,000 جانوں کا نذرانہ پاکستان میں پیش کیا، اور اب یہ افغانستان کے اندر جو ایک بحران پیدا ہو رہا ہے سردیوں کی وجہ سے، اور شاید نہ بھی سردیاں ہوں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا، تعلیم کی مسئلہ ہے، آپ کی وہاں صحت کا مسئلہ ہے، آپ وہاں بھوک ہے، وہاں بے روزگاری ہے، وہاں اشیاء خود و نوش کی کمی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ پاکستان کا ایک 2600 کلومیٹر لمبا بارڈر ان کے ساتھ ہے، تو اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان کو آتے ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر ایک میرے خیال میں ایمرجنسی جیسی کیفیت موجود ہے، اور یہ کیونکہ اگر اس کو فوری طور پر حل نہ کیا گیا جی تو نتیجہ یہ نکل آئے گا کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ مصیبت جو ہے وہ خدا نخواستہ لا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب، اور بات ہو رہی تھی امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے، جو امریکہ کو باور کروایا گیا ہے کہ کشیدگی کے خواہاں نہیں، پاکستان کے مثبت کردار کو خطے میں سراہا جائے، اور خطے میں مثبت کردار ہی ہے جو افغانستان کی موجودہ صورتحال کو دنیا کو باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اسی حوالے سے بات کی ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ دنیا افغانستان سے الگ رہنے کی غلطی نہیں دہرائے گی، یہی دنیا کو باور کروایا جا رہا ہے۔ کاوشیں اور کوششیں پاکستان کی جانب سے جاری ہیں، مثبت جو جتنے بھی فیصلے لینے ہیں وہ پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کیا واقعی اس نازک صورتحال کے اوپر، جبکہ افغانستان کے جو اثاثے ہیں وہ منجمد کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بحرانی کیفیت میں خاتمے کی سنجیدہ کوششیں کر سکے گی۔ پاکستان جس حد تک آگے بڑھ کر باور کروانے کی کوشش کر سکتا ہے، سب پلیٹ فارمز کے اوپر جا کر بتانے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ بتایا بھی جا رہا ہے، اور عالمی بینک کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فنڈز کی فراہمی کا عندیہ دے رہا ہے، کتنی جلدی یہ امداد افغانستان کو مل سکے گی۔ خدا نخواستہ یہ جو اثرات ہیں وہ کس حد تک خطرناک اور خوفناک صورت اختیار کر سکتی ہیں، اس سے پہلے ہی دنیا اگر باور کر لے تو اس صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی۔ پروگرام سیاست و ریاست کا وقت ختم ہوا، چاہتے ہیں اپنی میزبان ارم چودھری کو اجازت دیجیے، اپنے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔